देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमजान की ये बरकतें देखो लिए आया। ये देखो दो मर्तबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। 1447 हिजरी के रमज़ानुल करीम की आज 23वीं शब की मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाद दुरूद सलाम से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 23 जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अजर लिखता है और क़ीरात उहुद पहाड़ जितना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ, भूल होने की सूरत में इंशाअल्लाहुल करीम मुझे कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मुनीब शहजाद सवाल कर रहे हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स कुरान पाक की तिलावत करे और इस दौरान आयत सजदा आ जाए तो क्या वो अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को सजदा करने का कह सकता है? क्या इसकी इजाज़त है? नियाबत इसमें जी जी नहीं, खुद ही करेगा। सजदा तिलावत तो खुद कर रहा होगा जिस पर वाजिब हुआ। सोशल मीडिया की एक तहरीर में लिखा था कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। अमीर अहले सुन्नत इस ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? वाह, यह क्या कहता है कि जिंदगी, किसी ने कहा कि जिंदगी मसाइल के पहियों, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर चलती है। मसाइल यही परेशानियाँ, मुश्किलें, तरह तरह की दुश्वारियाँ, यूँ ज़िंदगी इन चीज़ों का जैसे मजमुआ होती है। तो इसमें परेशानियाँ तो आती हैं कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अब इसमें बात होते हैं कि परेशानियाँ जो है इस पर डिसहार्ट नहीं होते हैं, अपने आपको वो बिल्कुल तोड़ के बैठ नहीं जाते, हालात का मुकाबला करते हैं, यानी परेशानी पर सवार हो जाते हैं, तो वो गुजर जाते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और जो परेशानियां अपने ऊपर सवार कर लेते हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए वो चाहिए यही कि परेशानियों को अपने ऊपर सवार ना किया जाए कि जो होना था वो तो हो चुका, परेशानी आनी थी वो आ चुकी, अब इसी पर गौर करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, टेंशन पालेंगे तो फिर परेशानियों में इजाफा तो हो सकता है। जाएंगी कैसे कि ज़्यादा टेंशन की वजह से फिर दिल मुतासिर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, शुगर शूट कर सकता है। तो ये जो टेंशन है ये कई बीमारियों का सबब बन सकता है। तो वो गुजराती कहावत एक, हंसे तेनू घर बसे, जो हंसता है उसका घर बसता है, जो खुश रहता है तो उसको बीमारियां कम होती हैं। ये दुनियावी एतबार से अर्ज़ कर रहा हूँ। हाँ, गम हो तो आखिरत का गम हो कि पता नहीं मेरा होगा क्या, ख़ात्मे का गम हो, मौत कि पता नहीं ईमान पर आएगी या नहीं आएगी, इस पर कुड़ता रहे, दुआ करता रहे, बुरी सोहबत से बचे, गुनाहों से बचे कि गुनाह जो हैं ये कुफ्र के नुमाइंदे हैं, कासिद हैं कुफ्र के। तो गुनाह से बचे, बुरी सोहबत
तो ये भी वो गालिबन मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के शेर इस तरह का है जिसका तर्जमा है कि बुरी सोहबत जो है यार बद, बुरा दोस्त ये मारे बद से बदतर है। कि यार बद, यार माने दोस्त, यार बद माने बुरा दोस्त, तो ये मारे बद, मार माने सांप, फारसी में मार सांप को बोलते हैं, मारे बद यानी बुरा सांप। तो मारे बद, यारे बद बदतरज मारे बद, यानी जो बुरा दोस्त है बुरे सांप से बदतरीन है, क्योंकि वो मारे बद यानी बुरा सांप जो है, जहरीला सांप, ये डस लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जान ले लेगा, और बुरा दोस्त है ये आपका ईमान ले लेगा। जैसे बाद लोग बोलते हैं ना, यार हम बहुत पक्के हैं, कुछ नहीं होता, तो ऐसे पक्के लोग जब आएगा ना वो दज्जाल, तो ये उसके तमाशे देखने जाएंगे, तो उसके ये हदीसों के मज़ामीन अर्ज़ कर रहा हूँ अब, तो तमाशा देखने जाएंगे तो दज्जाल शोबदे बताएगा ना, जादू के जिसको शोबदा बोलते हैं, करतब या इस्तिदराज इसको बोलते हैं, तो ये इस्तिदराज करेगा, शोबदे दिखाएगा कि इशारा करेगा तो इससे सब्ज़ा उग जाएगा, बादल को इशारा करेगा तो बारिश बरस जाएगा जैसे। तो यूँ मतलब तो जो लोग तमाशा देखने जाएंगे ना, तो वो जो अपने आप को पक्का समझते थे, तो वो ये कहेंगे कि यार यही तो खुदा है, बारिश बरसा रहा है, सब्ज़ा उगा रहा है, और ये उसके जाल में फंस जाएंगे, कुफ्र की गार में गिर जाएंगे। तो इसलिए मतलब अपने आप को पक्का समझकर जिस चीज़ की सोबत में जाना, जिस चीज़ का बयान सुनना, जिस चीज़ की तकरीर सुनना, जिस चीज़ के क्लिप देखना, ईमान के लिए बड़ा ख़तरनाक है। कि मारे बद यारे बद बदतरस मारे बद, हम जहरीले सांप को बुरा समझते हैं, वाकई बुरा है, बचना चाहिए, लेकिन जो बुरा दोस्त है इसको इजी लेते हैं, बल्कि इसकी सोबत के बगैर हमें चैन नहीं पड़ता। तो ये बुरा दोस्त ज़्यादा ख़तरनाक है। कई मोतकिबीन हम देखते ही हैं कि मतलब वो रोते हैं, धोते हैं, सब कुछ तौबा करते हैं, आइंदा ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर वही यार बद की सोबत में चले जाते हैं, पुरानी अपनी गैदरिंग ज्वाइन कर लेते हैं, बल्कि यार बद बाजू का हार पहना कर ले जाते होंगे शॉपिंग के लिए, फिर जो होना हो जाएगा फिर। तो ये कि फिर ये वहीं का वहीं रहता है। तो इसलिए मोतकिबीन को हम तो समझाते रहते हैं कि अपनी गैदरिंग तो आपको बदलनी ही पड़ेगी। अगर आपको नेकी के रास्ते पर रहना है, सुधरना है, आखिरत अगर प्यारी है, तो बस अब आपका दोस्त दावत इस्लामी है, मुझे अपनी दोस्ती के लिए कबूल फरमाने। हम मिलजुल कर इंशाअल्लाह दीन की खिदमत करते रहेंगे और अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी में ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करेंगे, वरना वही खिलंडरों के पास, मस्खरों के पास गिबतें, तोहमतें, गाली गलोच, कभी बैठे बैठे हुकूमतें चला रहे होते हैं, कभी इसको बोलेंगे, कभी वज़ीर आज़म को बोलेंगे, कभी पुलिस को दाव पे लेंगे, कभी किसको, और पुलिस एक सीटी मारेगा, सब भाग जाएंगे। ये हुक्मरान बैठे बैठे तनकीद कर रहे होते हैं, वज़ीर आज़म को यूँ नहीं करना चाहिए, सदर को यूँ नहीं करना चाहिए, फलां मैंने ये बयान दिया, ये गलत है। अरे भाई तू ही सही है यार, तो अपनी करना। वही कि एक उंगली हम उठा रहे हैं आगे, 3 उंगली अपनी तरफ आ रही है, कि तू अपने को देख कैसा है। तो बिला वजह हम लोग तनकीदों पर अपना वक्त सर्फ कर रहे होते हैं, पर नाम ले लेकर ग़ीबतें कर रहे होते हैं, या नाम नहीं लेते तो इशारा करके ग़ीबत कर रहे होते हैं कि सामने वाला समझ जाता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये भी ग़ीबत। तो इस तरह मतलब ये सारे काम धंधे इस तरह के, आप रोज़ी कमाएं हलाल, अल्लाह और बरकत दे, पहले से ज़्यादा कमाएं आप, और बाल बच्चों की या माँ बाप की खिदमत करें उस रोज़ी के ज़रिए, दीन की भी खिदमत करें वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, लेकिन अपनी पुरानी गैदरिंग में ना जाएं, आशिका रसूल की सोहबत में रहें, दावत इस्लामी का काम अपने ऊपर ऐसा ज़िम्मा ले लें,
کوئی ملتی ہے تو ذمہ داری قبول کر لیں، تو خود ہی اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی جال میں گرفتار کروا لیں کہ وہ نکلنا ہی مشکل ہو جائے، ذمہ داری آ گئی۔ تو اب یہ آپ کا کام ذمہ داری، نیکی کی دعوت، نماز پڑھنی ہے، دوسروں کو نمازی بنانا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو سنتیں سکھانا ہے، نیکی کی دعوت پر خود بھی عمل کیا، نیکیوں پر دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے۔ کئی شعبے ہیں دعوت اسلامی کے، جو آپ کو پسند آتا ہے اپنے ذمہ داران سے مل کر، اگر وہ ذمہ داری دیتے ہیں تو اگر آپ کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی گنجائش کوئی بات نہیں، آپ مطلب ذمہ دار کے ماتے کام کریں، کچھ نہ کچھ درس دینے کی ذمہ داری لے لیں، روز کے 2 درس ویسے بھی دعوت اسلامی والوں کے لیے درخواست ہوتی ہے، دینی کام جو ہے نیک اعمال، ان میں ایک عمل یہ بھی ہے روز کے 2 درس، ایک گھر درس، ایک گھر کے باہر یہ مسجد میں درس یا بازار میں درس وغیرہ، ذمہ دار کے مشورے سے اس کے ماتحت رہ کر، اس میں بھی شیطان آپ کو ورغلائے گا کہ میرا ذمہ دار خود تو درس دیتا نہیں ہے، میرے کو بولا درس دو، بولے اچھا بول رہا ہے نا آپ کو، کہ وہ عذر ہوگا، کوئی مجبوری ہوگی، اپنا مطلب جو فائدے کی بات ہے اس کو لے لیں، خود ما صفا دعما قدر، یہ محاورہ ہے، اچھا لے لو، جو اچھا نہیں اس کو ترک کر دو۔ یہ اپنے سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی بد مذہب ہے یا کوئی اس طرح کا آدمی ہے تو اس کی تو سننی بھی نہیں ہے، وہ ہاں کہ نہیں کہ اچھا لے لوں گا اس سے قرآن بھی نہیں سننا، حدیث بھی نہیں سننی، یہ بزرگوں کے اس طرح کے ہیں واقعات کہ نہیں سنتے تھے ان کے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اور بھی حضرات حاضر تھے، اس نے کہا میں آپ کو کچھ قرآن سناتا ہوں، آپ نے کہا تجھ سے نہیں سننا ہے، اچھا حدیث پاک سن لیجئے، آپ نے بات تجھ سے نہیں سننا، چلا گیا وہ۔ پھر کسی نے عرض کی حضور یہ تو قرآن و حدیث آپ کو سنا رہا تھا، آپ نے کیوں اس کو نہیں سنا اس سے؟ فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ بد مذہب تھا، یہ قرآن کی آیت کہہ کر پتہ نہیں کیا اس میں آگے پیچھے کر کے مجھے سنا دیتا، کہ تفسیر میں کیا کچھ کر ڈالتا، حدیث پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات یہ کہہ دیتا جو ہوتی ہی نہیں سرکار کی، اور ایسے یہ تو اس نے میں نے یوں، ایسے بزرگ بہت بڑے عالم تھے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ کہ حاضرین کے لیے بھی درس تھا، ہمارے لیے بھی درس ہے، یہ نہیں کہ سنو سب کی کرو اپنی، اتنی صلاحیت سب میں ہوتی نہیں ہے کہ سب کی سن کر اپنی کر سکیں، تو اب اپنوں کی سنیں اور اپنی نہیں کریں، اپنوں کی کریں، جو اپنوں نے بتایا وہ کریں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اپنے ہیں، مثال کے طور پر بہت بڑے عالم دین ہیں، تو یہ ہمارے اپنے، تو ہم اپنے کی سنتے ہیں، اپنی نہیں کرتے، اپنے کی سن کر وہ جیسا فرماتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ علماء اہل سنت ہمارے اپنے، جو علماء اہل سنت واقعی ہیں، سمجھے، تو ہمارے اپنے، ہم ان اپنوں کی سن کر اپنوں کی کرتے ہیں۔ اپنی کیا ہوتی ہے؟ اپنی تو کیا کیا نفس و شیطان مطلب گل کھلا دے گا۔ بہرحال یہ کہ جو بہت کچھ میں نے کہہ دیا آپ کو، وہ قیمتی مدنی پھول ہیں، شیطان کے وسوسوں میں آئے بغیر ان کو آپ اپنا لیں گے، اللہ کرے گا مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ بھول نہیں کھائی تھی، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ تو الحمدللہ بزرگوں کا در، علماء اہل سنت کا در، اولیاء کرام کا در، صحابہ و اہل بیت کا در، یہ سب ہمارے در ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے جو اپنے آپ کو ادھر ڈال دیا نا، بس یہ ہمارے لیے دنیا آخرت کی اس میں بھلائی ہے، اور ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی انشاءاللہ۔ بس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ رکھیں گے نا، امام احمد رضا خان، تو یہ انشاءاللہ میں ساری منزلیں ان کے پیچھے پیچھے طے کرتے ہوئے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف تو کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں، ان کی کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے سب قرآن و حدیث ہی بتایا ہم کو، اسی سے حکام ارشاد فرمائے، تو اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ اپنی کرتے تو پھر بات ہوتی نا، تو اللہ اور رسول کی باتیں ہم کو بتاتے ہیں۔ دعوت اسلامی والوں کے پیچھے کیوں آپ اتنے جمع ہو گئے؟ اسی لیے اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے تو شاید آپ کو بہت مشکل ہوگا کہ میں نے یہ کہا ہو کہ میرے والد نے یہ فرمایا ہے، میرے چاچا نے یہ فرمایا ہے، ہاں آقا کے چچا جان نے فرمایا یہ،
تو سنا ہوگا آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ تو دونوں باپ بیٹے صحابی، ان کی باتیں ضرور آپ کو سناتا ہوں. اپنے باپ بیٹوں کی باتیں تو کمی ہوتی ہیں ظاہر ہے. حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، تو حضرت عبداللہ بھی صحابی، حضرت عباس بھی صحابی، اور یہ آقا کے پیارے آقا کے چچا جانتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسٹاپ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ دونوں؟ آپ نے میرا اسکور رکوا دیا، زبردست چانس مس کر دیا. ابھی تو مجھے ریوارڈ میں بہترین کوئن ملنے والے تھے. یہ تو نیکیوں کا اسکور کرنے والا مہینہ ہے. نیکیاں کر کے سب سے بہترین ریوارڈ تو جنت ملے گی. رمضان شریف بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں خوب تلاوت، نماز، نوافل، درود پاک و تسبیحات ہر وقت پڑھتے رہیں. نماز تو میں پڑھتا ہوں الحمدللہ. روزے میں جب بور ہو رہا ہوتا ہوں تو تھوڑا سا گیم کھیل لیتا ہوں. پیارے دوستو، رمضان شریف بہت ہی اہم مہینہ ہے. اس کو ٹائم پاس اور گیم کے ساتھ نہ گزاریے بلکہ نیکیوں میں گزاریے. لیکن روزے کی حالت میں اتنی ساری عبادات یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پیارے دوستو، اب آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس مسئلے کا حل جنتی اعمال کارڈ کی صورت میں عطا کیا ہے، جس میں یہ سارے نیک اعمال لکھ دیے گئے ہیں. یعنی اب میں اس جنتی اعمال کارڈ کی مدد سے اپنا نیکیوں بھرا رمضان گزار سکتا ہوں. پیارے دوستو، آپ بھی جنتی اعمال کارڈ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے ہدیتاً طلب فرمائیں اور موبائل یوزر پلے اسٹور سے جنتی اعمال ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پیارے دوستو، اس پر عمل ضرور کیجیے گا. یہ سب کام تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، پھر جنتی اعمال کارڈ فل کرنے کی کیا ضرورت؟ جنتی اعمال کارڈ ہمیں اچھے کاموں کی فہرست فراہم کرتا ہے، جس کے ذریعے ہم اچھے کام کنسسٹنسی کے ساتھ کر سکتے ہیں. میں کیوں اپنی نیکیاں ظاہر کروں، وہ بھی لکھ کر؟ پیارے امیر اہل سنت، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. اپنی نیکیاں چھپانے کا کیوں کہا جاتا ہے جبکہ ہماری کئی نیکیاں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے مسجد میں نماز، بزرگوں کا ادب وغیرہ؟ یہاں کون سی نیکیاں چھپانے کا کہا جاتا ہے؟ ماشاء اللہ. ہاں، کئی نیکیاں تو سب کے سامنے ہی ہوتی ہیں کہ با جماعت نماز پڑھنا، پھر یہ کہ حج، عمرہ وغیرہ وغیرہ. اور کئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو چھپانا جن کا ممکن ہوتا ہے، وہ سب کے سامنے کرنا. نماز سب کے سامنے پڑھنا، جماعت سب سے سامنے پڑھنا، اس میں تو یہ حکمت بھی ہے نا کہ اگر آپ مسجد میں نہیں آئیں گے، جماعت سے نماز پڑھیں تو لوگ بدگمانی کریں گے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے. اچھا، اب اگر گھر میں پڑھتے ہیں، پتہ چل گیا گھر میں پڑھتے ہیں، تو پھر اعتراض ہوگا کہ آپ گھر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ مسجد کی جماعت تو واجب ہے نا. تو یوں با جماعت نماز واجب ہے، تو اس میں یہ حکمتیں تو ہمارے سامنے ہیں. اچھا، کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھپ کر کرنا آسان ہوتا ہے، اور چھپ کر نہ کرے تو کوئی اس میں نقصان بھی نہیں ہوتا. کئی نیکیاں ایسی ہیں، جیسے خود رمضان کا روزہ بھی ایسا ہے کہ اگر جب تک ہم نہ بتائیں کسی کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ روزہ رکھا ہے نہیں رکھا. لیکن یہ حسن ظن کی بنا پر یا ایک دوسرے کی باتوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے. اب سب نے جہاں روزہ رکھا ہو تو وہاں اگر اظہار ہو بھی جاتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، تو کوئی اس میں ریا وغیرہ کا اتنا چانس نہیں ہوتا. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں پر تک ہے کہ کوئی تم سے جھگڑا کرے تو تم اس کو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. اس سے یہ بھی درس ہے کہ روزے میں جھگڑا نہیں ہوتا. خیر، جھگڑا تو بلا وجہ کرنا تو ہر وقت ہی اچھا نہیں ہے، جب بھی کریں، لیکن یہ روزے کی خاص اہمیت کہ روزے میں اس سے خاص کر کے
बचना है। तो कई अमाल ऐसे हैं कि जिसके इजहार से वो थोड़ा चांस होता है कि आदमी रियाकारी में पड़ जाए, दिखावे में पड़ जाए। अब सबके सामने एक अमल कर रहे हैं तो इतना फिर रियाकारी का चांस नहीं होता। और जैसे तहज्जुद आप पढ़ते हैं घर में, तो इसमें अगर आप किसी को बोलेंगे मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, या लोगों को पता चलेगा आप तहज्जुद पढ़ते हैं, तो रिया का चांस पूरा पूरा। अब जैसे यहाँ बहुत सारे मुतकिफिन सैकड़ों हज़ारों सब तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ रिया का जो जोर है वो कम हो रहा है। अभी आपके ऊपर है कि आप बताते रहें, क्लिप जारी करते रहें कि माबदौलत तहज्जुद पढ़ता है, वो अलग बात है। जैसे कई माबदौलत जो है वो अपने तवाफ़ का लाइव दिखा रहे होते हैं, तो अब ये यहाँ भी नीयत पर है कि ये लोगों को क्यों दिखा रहा है, ये वही जानता है कि इसकी नीयत क्या है। किसी ने बनाकर चला दिया वो अलग बात है, खुद बना रहा है अपने तवाफ़ का या अपनी इबादत का, तो वो एक अलग चीज़ है। तो मौके की मुनासबत है। ताहम ये कि नेकियां छुपाने में आफियत है। फ़राइज़ की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली नफली जो इबादत हैं इनको छुपाना है, खैरात को छुपाना है, कि इससे मतलब लोग सखी बोलेंगे आप फूल जाएंगे, तारीफ़ करेंगे आप फूल जाएंगे, तहज्जुद गुजार बोलेंगे आप फूल जाएंगे, भाई बड़ा दुरूद शरीफ पढ़ता है, बड़ा ज़िक्र अस्कार करता है, बड़ा नेक आदमी है, ये लोग कहेंगे तो आपके लिए पूरा पूरा खतरा है कि आप फूल जाए। अल्लाह पाक में इखलास नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज मैं सोने की दुआ सुनाऊंगी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वअहया अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से निजात अता फरमा। प्यारे मेरे अहले सुन्नत, मैंने इस रमजानुल मुबारक के अब तक के सारे रोजे रखे हैं और मैंने इस रमजानुल मुबारक में एक कुरान पाक और दूसरा कुरान पाक के 6 पारे मुकम्मल पढ़ लिए हैं। आप मेरे लिए इस्तकामत की दुआ फरमा दीजिए। मेरे आका मदीने बुला लीजिए, मेरे आका मदीने बुला लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज सैयद मुआविया बिन सैयद उस्मान शाह बुखारी और शिफा फातिमा बिनते मोहम्मद हाशिम खान अत्तारी ने रोज़ा रखा है। आज इंशाअल्लाह इनकी रोज़ा कुशाई की तकरीब है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको सारी ज़िंदगी नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इन्हें और शाह साहब के दीगर बच्चों को, मेरे बच्चों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, दीन का सच्चा खादिम बनाए। आमीन आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वाह, अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को और बच्चियों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिगीन बनाए। अपने माँ बाप और ख़ानदान वालों के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मुज़म्मिल शाह नवाब शाह। मेरा सवाल है, जब
نماز جنازہ میں جایا جائے تو کندھا دینے کے دوران آج کل موبائل جیبوں سے نکل جاتے ہیں. اس کے اندر انسان کیا احتیاط کرے ثواب بھی مل جاوے اور ہماری جیبیں بھی محفوظ رہے. موبائل کے لیے جیسے کہ رقم رکھنے کے لیے لوگ اندر میں کوئی خفیہ جیب رکھتے ہیں، تو موبائل کا بھی ایسا کوئی اندر میں، پہلے جو پرانے دور میں کیا تھا، یہ جو کوٹی پہنتے نا تو اس کو صدری بولتے تھے، صدری کے اندر رکھتے تھے، اندرونی حصے میں جیب ہوتی تھی. اب بھی ہوتی ہوگی جو کوٹی پہنتے ہیں. تو ایسی چیز جگہ پر اگر رکھیں گے تو موبائل آدمی نکال نہیں سکتا، اوپر سے بند ہوگی نا وہ. یہ گن پوائنٹ پر تو وہ چھین سکتا ہے، لیکن یہ جنازے میں کندھا دینے میں کوئی یہ چپکے سے نکال نہیں سکے گا. ایسی کچھ ترکیب فرما دیں ایسے موقع پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد قمر حسین اطاری عربی شریف سے عرض کر رہا ہوں. اگر ایک شخص ایک ہی دن میں کئی بار عمرہ کرتا ہے تو اس کا حلق کروانے کا کیا شرعی مسئلہ ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. میرے ماں باپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے دعائیں مغفرت کی التجا. حلق تو کرنا ہی ہوگا اور 1/4 سے بھی چل جائے گا. جی لیکن سنت طریقہ کار یہی ہوگا کہ وہ اس نے پورے سر پر ہی دوبارہ اس طرح پھیرنا ہے. حلق کرنا ہوگا. جی یعنی قصر تو بالوں میں. جی یعنی ایک دفعہ جب اس طرح پھروا لیا، اب سر پر بال نہیں ہے، اسی دن دوبارہ عمرہ کر رہا ہے، تو تشبہ بالحالقین یعنی جو حلق کروانے والے ہیں، محلقین ہیں، ان کے ساتھ یہ مشابہت اختیار کرے گا. یعنی اب اس نے سر پر اس طرح پھیرنا ہے، تو یہ جو سر پہ اس طرح پھیرے گا تو اس سے یہ احرام سے باہر آ جائے گا. تو چاہے جتنی مرتبہ بھی کریں اس سر پہ اس طرح تو پھیرنا ہوگا. قدرتی بال نہ ہو اس کے لیے بھی یہی لکھا ہے. ٹال جو ہوتی ہے نا بالکل گنج، بال ہی نہیں اگتے، گنج ہوتی ہے، اس پر بھی یہ اس طرح پھیرنا پڑے گا. تو یہ بار بار عمرہ شریف کرنا سعادت کی بات ہے. دیکھ لیں یہ اس طرح تو پھیرنا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 11 میرے سنت. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مؤذن کی اجازت کے بنا کوئی اذان دے سکتا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. مؤذن جو متعین ہے تو اس کی اگر اجازت کے بعد اذان دیں گے تو جھگڑا ہوگا، مسائل ہوں گے، انتظامیہ ناراض ہوگی، امام صاحب ناراض، مؤذن صاحب ناراض. بلکہ یہاں تک تو ہے کہ مؤذن کی اجازت کے بغیر، جیسے جس نے اذان دی اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی اقامت کہے، جماعت جو کھڑی ہوتی ہے جب جو اذان ہوتی ہے جس میں قد قامت الصلاۃ بولتے ہیں، اس کو اقامت بولتے ہیں، اقامت دے، مؤذن کو ناگوار گزرے، یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ایسا نہ کرے. میں تکبیر اقامت دیتا ہوں تو میں ایک سے زیادہ بار میرا پوچھا ہوا ہے. پہلے بھی جو مؤذن میں پوچھ لیتا تھا کہ میں اقامت دوں تو یہ ہاں بولتے ہیں. اب پھر یہ صورت ایسی ہے کہ میں نہیں تو میرا انتظار کر لیتے ہیں. اور مجھے حالانکہ کوئی میری طرف سے سختی ہوتے بھی عام طور پہ تو دعوت اسلامی والے اتاری ہم رکھتے ہی نہیں، کو دعوت اسلامی والوں کو ہی رکھتے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اپنے یہاں پڑھے ہوئے ہیں. اب بھی جو ماشاءاللہ مؤذن صاحب ہیں، سید صاحب ہیں اور مدنی بھی ہیں، اتاری بھی ہیں اور تخصص فی الفقہ پڑھ بھی رہے ہیں، تو یہ بھی انتظار کرتے ہیں. اور ان کو بھی کہا ہوا ہے میں نے کہ آپ دے دیں تو محبت. یہ ناگوار نہیں ہے معاملہ، ناگوار گزرے تو کراہت ہے. بعض اوقات سائیں بھائی خود اقامت شروع کر دیتے ہیں اذان دینے والے، میں نے دیکھا توجہ نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مؤذن کا حق ہے یہ کہ وہی اقامت کہے، الا اجازت دے تو پھر دوسرا کہہ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس طرح امام معین جو امام فکس ہے مسجد کا، اب دوسرا کوئی ادھر مصلی پر کھڑا ہو جائے اپنی مرضی سے، کتنی بڑی شخصیت کا مالک ہو، امام کو برا تو لگے گا، کمیٹی کو بھی تعجب ہوگا. تو اس لیے بغیر اجازت نہ پڑھائے نماز بھی.
کہ یہ بھی جو اسلام کا حسن ہے، بلکہ یہ تو شریعت مقصود ہے کہ مطلب جھگڑے نہ ہوں، منافرت نہ ہو، تنفیر کی صورت نہ ہو، نفرتیں نہ پھیلیں، اور مطلب یہ ہے کہ بشروا ولا تنفروا، حدیث پاک میں کہ خوشخبریاں دو، نفرتیں مت پھیلاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ سوال یہ کر رہے ہیں ہمارے علاقے میں قبلہ مشرق کی طرف تھوڑا سا مائل ہے، اس لیے ہم نماز میں قبلہ رخ ہو کر عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ہم بستر پر سوتے ہیں تو قبلہ ہماری بائیں طرف آ جاتا ہے. اگر ہم سوتے وقت قبلے کی طرف رخ کریں کہ قبلہ ہماری بائیں طرف ہو تو کیا اس میں کوئی گناہ ہوگا، یا سوتے وقت ضروری ہے کہ ہم اس طرح رخ کریں کہ قبلہ ہماری دائیں جانب ہی ہو؟ یہ باہر ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. میں تو مطلب جیسے حرمین طیبین یا باہر ملکوں میں جب تو کوشش کی ہے میں نے چند بار کہ پوچھتا ہوں کہ مدینہ کس طرف ہے. ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں بھی معلوم کیا کہ مدینہ کس طرف ہے، تاکہ وہ سونے میں پاؤں نہ ہو. اس وجہ سے کہ یہ بھی تبدیل ہوتا ہے نا کہ قبلے کا تو پتہ ہوتا ہی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تو مدینہ کا رخ مدینہ شریف میں، مکہ پاک مدینہ شریف میں معلوم کرتا ہوں کہ سرکار کا روزہ کس طرف ہے. دوسرے مکہ شریف میں تو یہ کہ مدینہ کس طرف ہے تو اس طرف ہے، تو یہاں بچنا ہے کہ اس طرف پاؤں نہیں کرنے سونے میں. لیکن اب یہ یہاں جو ہے کہ دائیں کروٹ لیٹنے کا جو ہے، پاؤں کی بات نہیں کر رہے، رائٹ سائڈ، پاؤں کی بات نہیں کر رہے کہ پاؤں قبلے کی طرف. اب میں تو ویسے ہی جی، ضمناً عرض کر رہا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح سونے کے اندر. تو اب بس وہ کہ کروٹ کی ابتدا جو ہے وہ قبلے کی طرف رک کر کے کرنی چاہیے. چاہے بائیں طرف لیفٹ سائڈ قبلہ ہو. نہیں، وہ سنت تو پھر وہی ہے نا کہ اس طرف آئے کہ جو ہے وہ سیدھی طرف رہے وہ. اچھا، بعض ایسے مقامات بھی ہوں گے جیسے مکہ مکرمہ میں تو ایسا پیش آتا ہی رہتا ہے نا کہ مختلف علاقے ہیں، کبھی سر قبلے کی طرف ہوگا، سمجھے، کبھی دائیں رائٹ سائڈ، کبھی لیفٹ سائڈ. تو گھر ایسے بنے ہوں گے کہ کبھی پاؤں، پلنگیں بچھی ہوئی ہیں، تو پھر یہ کہ اپنے کو ترکیب بنانی پڑے گی. یہ تو خود کرنا پڑتا ہے. جیسے میں ہاسپٹل میں کبھی جاتا ہوں نا باہر ملکوں میں، تو مختلف ٹیسٹ وغیرہ بھی کروانے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو کچھ نہ کچھ ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ترکیب ہے میری، پتہ ہے ان کو بتایا ہوا نا، تو وہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنے. اپنا یہ پلنگ یہ وہ سب دانتوں کے علاج کے لیے تو اسکیلنگ یا جو بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں. تو یہ تعاون ہوتا ہے میرے ساتھ. تو جو بھی کرے گا تو خود اپنا ذہن ہوگا نا تو وہ کریں گے ہاسپٹل والے، نہیں ہوگا تو اب کیا ہوگا. کوئی تھوڑی اس کا عام طور پہ کیئر نہیں کرتے، کر لینا چاہیے کیئر. کیا پتہ کوئی چھوٹا سا جو ہم کو چھوٹا ادب لگ رہا ہے، چھوٹا سا ادب، وہی جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. اللہ پاک تو سمجھے رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، وہ تو بہانہ تلاشتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے عمر فاروق سوال کر رہے ہیں کہ عبادت پہلے دکھاوا ہوتی ہے، پھر عادت ہوتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. یہ کس کا قول ہے؟ سوشل سوال میڈیا، یہ جناب سوشل میڈیا جو ہے نا، حضرت سوشل میڈیا، جی ان کی بارگاہ سے اس طرح کے اقوال معاشرے میں تشریف لاتے رہتے ہیں جو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتے رہتے ہیں. سو یہ جو حضرت سوشل میڈیا کا قول آیا تھا، اس سے ملتے جلتے اقوال تو بزرگوں کے بعض ہیں، یعنی یوں ابتدا کے اعتبار سے تو نہیں، لیکن کئیوں نے کہا کہ ہم ابتدا میں ریاکاری ہوتی تھی، پھر اس کے بعد عبادت بن جاتی تھی، اخلاص کا حصول ہوتا تھا. اسی طرح بعض بطور عادت بھی کام ہوتے ہیں تو پھر وہ عبادت کی توفیق مل جاتی ہے. جی اچھا، تو یہ جو سوشل میڈیا کا، حضرت سوشل میڈیا کا قول، بزرگوں کے قول ملتا جلتا بنے گا، یعنی بالکل سیم وہی ہو یہ ضروری نہیں، اور ٹھیک ہی ہو ہر صورت میں. جیسے ایک بات تو اپنے بیان کر ہی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولیاء کاملین غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایسے افراد کا یہ گناہ تھی کہ
پہلے ریاکاری، پھر اس کے بعد عادت، پھر عبادت. وہ تو عبادت ہی عبادت تھی. تو ایسا ممکنات میں سے ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. پیر صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے اور انہیں بتائے نہیں، تو کیا اس طرح سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ اور اسی طرح اگر ایک شخص اپنا صدقہ فطر ادا کر چکا ہو تو کوئی اور اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے تو ایسا کرنا کیسا؟ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں کہ بغیر کسی کو بتائے اس کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہمارے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ. یہ اپنے انڈرسٹوڈ ہو، دلالت. یعنی اگر ماں باپ کی طرف سے ہر بار یہ دے رہا ہے، ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ صدقہ فطر میرا بیٹا دے دے گا، تب تو ہو جائے گی. اور اگر پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کو، نہ انڈرسٹوڈ ہے، نہ صراحتاً نہ دلالتاً، یعنی کھلے لفظوں میں بھی نہیں کہا اور انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے، تو نہیں ہوگا صدقہ فطر. زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ، زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے، قربانی کا بھی یہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے رمضان. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا پیشہ مزدوری کرنا ہے، اور ہمارے مزدوروں میں ایک اکثریت ہے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں نا. حضرت صاحب کی برکات میں عرض ہے کہ جب انہیں روزے کا کہا جائے یا نماز کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں اللہ پاک غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. تو روزہ وہ نہیں رکھتے، سر عام جو ہے نا سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں اور اس طرح کے معاملات وہ کرتے ہیں. یعنی روزہ بھی نہیں رکھتے اور اوپر سے کھانا پینا بھی سر عام کرتے ہیں، سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں اور کھانا شانا اپنا ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو حضرت صاحب ایسے اس والے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیر. اور ان لوگوں کو کیسے دین کی طرف لایا جائے اور ان کو روزوں کی طرف کیسے لایا جائے؟ سخت غلط کر رہے ہیں، سخت گناہ کر رہے ہیں اور عذاب نار کے حقدار ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور توبہ بھی کریں اور روزے بھی رکھا کریں. اور جتنے قضا ہوئے اس طرح وہ سب نماز روزے ادا بھی کرنے ہوں گے. یہ عذر نہیں ہے. اور اب یہ کہ یہ گناہ کر کے جان بوجھ کر گناہ کر کے کہنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ بھی بہت سخت بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دڑلے سے مطلب ہے کہ دنیاوی طور پر بھی آپ کسی کو چانٹا ماریں گے تو معاف کر دیتے ہیں نا، پھر گھوسا مار دیا تو یہ دنیا میں بھی قبول نہیں ہوگا نا. تو اس لیے وہ ایسا نہ کہیں، اس کہنے سے بھی توبہ کریں، ایسا نہ کہا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے خاتم النبیین. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میری والدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انس ہے،
آپ اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں ہر خیر کی دعا کی اور آخر میں فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت اور برکت عطا فرما۔ ناظرین، اس دعائے مصطفیٰ کی برکت سے اللہ کریم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی اور مال میں بھی خوب برکت دی۔ ہر شخص کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کے پھلوں سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کریم کے نیک بندوں سے اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کروانی چاہیے، کیونکہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اچھا نتیجہ لاتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تابش رضا لاہور سے سنا ہے کہ مسلمان کے گناہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب جس نے ساری زندگی گناہ کیا، توبہ بھی کی، مگر پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہو گیا، اب کیسے معافی مانگے؟ میری نیت وقف مدینہ ہونے کی ہے، آپ دعا کر دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے گناہوں سے غم تو ہوتا ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب اللہ سے توبہ کرے، گناہوں سے معافی مانگے، تو سرکار سے بھی معافی مانگے۔ صحابہ کرام میں مانگتے تھے۔ تو یہ کہ سرکار کو رنج پہنچانا اور اللہ پاک کو ناراض کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے اور ایسی باتیں لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی، بالکل سر سے گزر جاتی ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ، بس یار ایسا نہیں، بلکہ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ رحمتوں کا مہینہ ہے، اب تو یہ بھی رخصت کے لیے کمر بستہ ہے۔ جلدی جلدی مسجدوں میں آئیں، توبہ کریں، نیکیوں کا عزم کریں، گناہوں سے بچنے کا عزم کریں، پکی نمازوں کی ترکیب شروع کر دیں۔ باقی نمازیں جو ان کا بھی عہد کریں کہ ہم قضا کر لیں گے، روزے قضا تھے یہ بھی قضا کر لیں گے، سب کی توبہ بھی کریں۔ اللہ غفور رحیم ہے، نیت صاف، منزل آسان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کریم آپ کا سایہ عاطفت چرخ اہل سنت پر بخیر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی تبسیط فرما دیں کہ توفیق دے کہ آگے نہ پیدا ہو خوئے بد، تبدیل کر جو خصلت بد پیش تر کی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس شعر کا ظاہری جو مطلب سمجھ میں آ رہا وہ یہی ہے کہ یا اللہ پاک توفیق دے کہ آگے نہ پیدا ہو خوئے بد، میری یعنی ایسی توفیق دے، مجھے ایسی ہمت دے کہ جتنی برائیاں وہ بھی ختم ہو جائیں اور آگے بھی یہ برائیاں میرے اندر نہ آئیں، اور جو پہلے کی برائیاں ہیں یا اللہ پاک ان کو تبدیل فرما دے۔ بری عادتیں بری عادتیں میری تبدیل ہو جائیں، تبدیل کر جو خصلت بد پیشتر کی۔ خصلت مانے بھی عادت، خو مانے بھی عادت، کہ میری پچھلی جو بری عادتیں وہ بھی نکل جائیں، آئندہ بھی کوئی بری عادت مجھ میں نہ آئے۔ مفہوم اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے اس شعر کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہمارے پاس کچھ مریض آتے ہیں اور وہ ہمیں اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، کیونکہ طبی معاملہ ہوتا ہے تو مریض اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ، راز کی باتیں ساری ہم سے شیئر کرتا ہے، یا ہم اس کی بیماری کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اہل خانہ میں سے کوئی رشتہ دار، دوست، یا کوئی اس کے والدین میں سے والد یا بھائی، وہ ہم سے پوچھتے ہیں اس کا مسئلہ کہ اس کو کیا مسئلہ تھا۔ تو آیا ہمیں ان کے گھر والوں کو اس کی راز کی باتیں بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے؟ اور اگر بتانی چاہیے تو کن کن کنڈیشنوں میں، کس حد تک ہمیں اس کے راز کو اس کے گھر والوں کے سامنے عیاں کرنا چاہیے اور کس کنڈیشن میں نہیں کرنا چاہیے؟ راز تو پھر راز ہی ہوتا ہے نا، اسی لیے تو راز کہتے ہیں اس کو۔
تو اگر کسی پر فاش کریں گے تو گناہگار ہوں گے. اچھا اب یہ کہ بیماری تو اب تھا بخار، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو بخار ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ راز فاش کرنا نہیں ہوا، یا اگر فاش کرنا بھی ہوا تو یہ تسلی بخش افشا ہوا. تو اس لیے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. نہیں کسی کی معیوب بیماری تو حدیث پاک مطلب وہ ایک حدیث پاک وہ غیبت کی تباہ کاریاں میں ہے بھی، ایک شخص چلا گیا تو اس کو کوئی معیوب مرض تھا جس کا تذکرہ ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس ہے غیبت کی تباہ کاریاں میں. تو یعنی جو معیوب مرض ہے اس کی پیچھے سے اس کا بیان کرنا یہ غیبت ہے. حکیم تو بعد میں کوئی بھی مطلب کسی طرح بھی ہمیں پتہ چلا کہ یعنی معیوب ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ لوگ اگر دعا کے لیے بھی کہیں گے نا تو کانے میں کہیں گے، آگے پیچھے دیکھ لیں گے، پھر بولیں گے ذرا یہ مرض لگ گیا دعا کرنا. تو اندازہ شاید ہوتا ہوگا بعضوں کو کہ کیا کیا معیوب بیماریاں ہو سکتی ہیں. میں نے کچھ مثالیں اس کی مرتب کی تھیں معیوب مرض کی امراض کی، لیکن مجھے مطلب اجازت نہیں ملی شامل کرنے کی ان مفتی صاحب کی. تو وہ بھی صحیح تھی کہ بولا بزرگوں نے کچھ اس طرح کا لکھا نہیں ہے تو ہم نہ ڈالیں اس کو، یہ اس لیے شامل نہیں کی، ورنہ وہ شامل کرتا تو، مگر اجازت چونکہ نہیں ملی تو اس لیے وہ شرعی تفتیش میں وہ پاس نہیں ہوئی. باقی بعض بیماریاں بالکل عقل میں آتی ہیں کہ آدمی اس کو اینی ہاؤ چھپائے گا. جیسے لفظ میں بولوں مردانہ ایک لفظ ہے نا، اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا. تو اس طرح کی اور بھی معیوب بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو آدمی پسند نہیں کرتا کہ کسی کو بتایا جائے، اور اس کو لکھنا بھی مشکل ہے کتابوں میں، بیان کرنا بھی مشکل ہے. اسی لیے میں نے بھی ڈر ڈر کے آپ کو بتایا ایک لفظ، یہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ ہے معیوب بیماری. سلطان انبیاء کرام شہنشاہ خیر الانام محبوب رب السلام عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے جب عرض کی گئی فلاں شخص خود نہیں کھا سکتا یہاں تک کہ کوئی اسے کھلائے، اور نہ چل سکتا ہے یہاں تک کہ کوئی اسے چلائے، تو فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو وہ بات بیان کی جو اس میں موجود ہے. ارشاد فرمایا غیبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے اپنے بھائی کا عیب بیان کیا. حوالہ حلیت الاولیاء جلد 8 صفحہ 204 حدیث رقم 11883. جب ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب پر اپنے مریض کی ایسی بیماری ظاہر ہوئی ہے تو کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر یا حکیم صاحب جو بھی ہوں وہ مریض سے ہی مشورہ کر لیں کہ دیکھیں اب یہ جو آپ کی بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہو، واللہ عالم، اب تو کہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے کہ اب مریض کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات مریض کو بتانے والی بیماری نہیں ہوتی تو اس کے رشتہ دار سے کیسے شیئر کیا جائے، یا مریض سے مشورہ کیا جائے کہ بھائی آپ کے کوئی قریب کا رشتہ دار یا کوئی بھی آپ بتا دے تاکہ مجھ کو بتا سکے آپ کو یہ پرابلم ہے، تاکہ وہ آپ کو کیئر کر سکے. تو کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈاکٹر ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے مریض کے ساتھ؟ یہ تو مطلب ایسے امراض تو ہیں کہ جن کا اگر کیئر نہیں کریں گے تو وہ جلدی ڈاؤن ہو جائے گا. تو اب یہ تو حکیم ڈاکٹر خود سوچے نا کہ یہ اتنی عقل اس میں ہو کہ یہ اس کے فائدے کے لیے بتا رہا ہے نہیں بتا رہا. اب کسی فرد نے کوئی ہے اس میں عیب ہے اور اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے، لیکن کسی ایسے فرد جسے والد ہے، اس کا چچا ہے یا اس کا استاد ہے، اس کو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصلاح آپ کر دیں، اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے تو غیبت، لیکن اب گناہ نہیں ملے گا بلکہ اچھی نیت کا ثواب ملے گا. تو اسی طرح ایسا مرض جس کا علاج ضروری ہے اور اس کو بتاؤں گا تو اس کے طوطے اڑ جائیں گے، کچھ کا کچھ ہو جائے گا اس کو، تو اس لیے کسی کو کہہ دیا اس کے قریبی عزیز کو کہ اس کو دیکھو یہ ڈائگنوز ہوا ہے. اور یہ میرے بولنے میں بہت سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کل کس مرض کو ڈکلیئر نہیں کرتے مریض پر.
اچھا، تو اس طرح تو وہ غیبت نہیں ہو رہی، نہیں تو برائی نہیں بیان کر رہا، بلکہ اس بھلائی کے لیے اس کی ترکیب یہ کر رہا ہے. اور اب یہ بھی بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ مریض کو بتا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے تاکہ یہ کیئر کرے، احتیاطیں کرے، علاج میں تعاون کرے. اب دونوں صورتیں ہیں. تو یہ حکیم ڈاکٹر جو بھی ہیں سوچ سمجھ کر کہ بعض ایسے گندے امراض ہوتے ہیں کہ جو آدمی خواب میں بھی کسی کو بولنا پسند نہیں کرتا، اگر آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کسی پر تو یہ بہت گندا ذہنی کی بات ہے. بھلے ذاتی طور پر خدا نہ خواستہ دشمنی بھی ہو جائے تب بھی اس کی اس طرح کی باتیں ڈکلیئر نہ کی جائیں. یہ وہ اوچھاپن، گھٹیاپن ہے اور ہے گناہ بھی. گناہ تو ہے، بھلے ذاتی دشمنی ہو گئی تو بتانا جائز تھوڑی ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری کے ذریعے ابو بکر سوال کر رہے ہیں، اگر اذان ہو رہی ہے تو اذان کے دوران کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں، اذان ہو رہی ہے؟ یہ وہ 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے تو اذان کا تو سمجھا، تو 3 آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے یا 2 پڑھ رہے تھے چٹکلا سمجھانے کے لیے. تو امام صاحب نے غلطی کی، تو امام صاحب کو ایک نے کہا کہ امام صاحب یوں نہیں یوں ہے. تو دوسرے نے بولا نماز میں بات نہیں کرتے، بولیے بھی پڑھا. تیسرا جو ابھی تک خاموش تھا اس نے کہا میں نے بات نہیں کیا، اس نے کی ہے. یہ تینوں کی گئی نا نماز. یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ تو خطبے میں تو خاص کر تاکید ہے کہ کچھ بھی نہیں بولنا، امر بالمعروف بھی زبان سے نہیں کرنا ہے. ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ. دیکھو خطبے میں یوں بیٹھتے ہیں، خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں نا. مستحب ہے یہ کہ خطیب کا ممبر جو ہے لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، لوگ ہی پوری سب بناتے ہیں. ثواب اس میں زیادہ ہے کہ جس طرف خطیب ہے اس طرف مڑ جائے اور اپنا رخ اس طرف کر لے. پھر یہ کہ پہلے خطبے میں نماز کی طرح ہاتھ باندھ لے، پھر دوسرے خطبے میں اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح رانوں پہ ہاتھ رکھ لے. تو یہ سب ثواب کے کام ہیں اس پہ. تو اب عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہی ہے، تو کسی کو اب سمجھانا دوران خطبہ کہ اب یوں کر لو تو اب یوں کر لو، یہ بھی جائز نہیں ہے. اذان کے دوران اگر کسی کو باتیں کر رہا ہے تو اگر اشارے سے نہیں سمجھ پاتا تو اس کو توجہ دلانے کے لیے کہہ تو سکتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، جواب دیتے ہوئے کہہ دے اذان ہو رہی ہے. ممانعات کے اندر تو نہیں آئے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سلمان خان کے پی کے سے ان کا تعلق ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کیا سنت اعتکاف کرنے والا اپنے بھائی یا والد کے صاحب کے جنازے میں جا سکتا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. ہاں، نکلے گا جنازے کے لیے تو مسجد سے باہر نکلے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. 1 دن کی قضا کرنی ہوگی. دارالفتہ اہل سنت کا کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ بیٹی یا کسی قریبی ذی محرم رشتہ دار کی جس کا بلڈ ریلیشن کی فوتگی کے سبب معتکف کو اعتکاف توڑنے کی اجازت ہے؟ جواب یہ کہ جی ہاں، اگر معتکف کا کوئی ذی رحم رشتہ دار یعنی بلڈ ریلیشن ہو جس کا وہ فوت ہو جائے، جیسے ماں ہے، باپ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے وغیرہ، تو اس سے جنازے میں شرکت کے لیے اعتکاف توڑنے کی اجازت ہے. اس سے معتکف گناہ گار نہیں ہوگا. البتہ یہ یاد رہے کہ جس دن اعتکاف توڑا بعد میں اس 1 دن کی قضا کرنی ہوگی جو توڑا اس کی. اور قضا میں یہ کہ سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے قضا اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہو، اور دن کو پھر روزہ بھی رکھنا ہے. اور اب جو مغرب آئے گی اس دن گزار کے تو سورج ڈوبے گا تو یہ 1 دن کا اعتکاف اس کا پورا ہو گیا، قضا اس کی ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا کوئی دوست فوت ہو گیا تو اس میں نہیں جا سکتے ہیں مسجد سے باہر نکلنے میں. یہ جیسے اب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ آسمان کھلا ہے جہاں جہاں کراچی میں، تو یہ فیضان مدینہ میں تو یہ فنا مسجد ہے. یہاں جنازہ اگر پڑھا جائے تو معتکف یہاں پڑھے گا تو سب پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کو ممانعت نہیں ہوگی. مسجد سے باہر کی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے کرم سے رمضان کریم عطا ہوا شب جمعہ الہ العالمین رحمت کی جھڑی برس رہی ہے. رحمتوں کے سائے میں ہم سب کو لے لے، ساری امت کو بخش دے. خصوصاً میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے طالب ہوئے ہیں، یا اللہ پاک سب کی بے حساب مغفرت کر دے اور ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بھی بے حساب بخش دے. الہ العالمین نماز روزے قبول فرما. بقیہ رمضان رہ گیا وہ بھی تیری رضا کے مطابق گزارنے میں ہم کامیاب ہوں، کوتاہیاں معاف ہوں. اے اللہ پاک ہمارے مریض شفا یاب ہوں. الہ العالمین قرض داریاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں، گھریلو ناچاکیاں سب دور ہوں. یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے مل جائیں، سب پر اپنی رحمت فرما. ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما. مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب کر. گھریلو ناچاکیاں دور ہوں. گھر امن کے گہوارے بنے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام ابرار احمد ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. ایک سوال ہے، جامعۃ المدینہ میں علم دین کے حصول کے ساتھ کردار سازی اور اخلاقی تربیت پر بہت بات کی جاتی ہے، جبکہ دنیاوی تعلیمی ادارے عام طور پر معاشرے میں کمانے کے لیے کامیاب فرد تیار کرنے پر زور لگاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ آپ نے خود ہی فرق واضح کر دیا کہ دونوں میں خوبی کس میں زیادہ ہے. کردار بھی تو ہونا چاہیے نا. کردار اچھا ہوگا، اس کے ساتھ اگر تعلیم ہوگی، یعنی دنیاوی تعلیمی ادارے بھی کردار سازی پر زور دینا شروع کر دیں صحیح معنوں میں اسلامی طرز پر، تو انشاءاللہ جو ترقی ہوگی نا وہ شیطان دیکھتا رہ جائے گا. کردار اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ نصیب کرے عشق رسول کے بھر بھر کے جام پلائے جائیں. اب ارے دنیاوی اداروں میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں یہ بتا چکے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام غلام مجتبیٰ ہے. یہ جو فطرانے کے پیسے جو دیتے ہیں تو یہ معذوروں کا بھی حق بنتا ہے یا زکوٰۃ کے پیسے لینے کا بھی معذوروں کا حق بنتا ہے؟ یعنی زکوٰۃ یا خیرات جو بھی ہو، اس میں جیسے کوئی اگر نابینا ہے، اب وہ ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جائے میں تو ہوں معذور، زکوٰۃ بھی لوں، فطرے بھی لوں، بھیک بھی مانگوں، تو یہ تو تب ایسا نہیں ہے. کئی معذور ایسے ملتے ہیں جو کام کاج کرتے ہیں، گھریلو کسب کرتے ہیں، باقاعدہ ان کی تو ٹریننگ بھی ہوتی ہے نا، کہ ادارے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو مطلب جہاں تک ممکن ہے اپنی ترکیب کرنی چاہیے، حلال روزی کما کر گزارا کرے، بھیک نہ مانگے، نہ زکوٰۃ لے. نابینا ہونا اس لیے زکوٰۃ، ہاتھ پیر سے معذور ہونا اس لیے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کے شرائط میں سے یہ نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو بیان کرتے رہتے ہیں کہ جو مطلب شرعی طور پر فقیر ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، مسکین کو دی جائے گی. بعض نابینے پارٹی ہوتے ہوں گے، لولے لنجے پارٹی ہوتے ہوں گے، بعض ہوتے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں کہ پاؤں سے معذور ہے، بیساکھیاں ہیں، لیکن زوردار آفس کھلا ہوا ہے ان کا.
یہ ذرا کہ معذور ہیں اس لیے اب زکوٰۃ لیں، بلکہ تو خود زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام احمد رضا ہے. میں اسلام آباد 11 سے پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی نیک عمل کا جو ثواب عین مسجد میں ملتا ہے، کیا فنائے مسجد میں بھی اس عمل کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا عین مسجد میں ملتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرما دیں. جس سے وہ جماعت کھڑی ہوئی، اب فنا مسجد ایک صفحے چلی گئی، ہاں تو اس کو ثواب ملے گا، اور اسی طرح کا جیسے صفوں میں. البتہ یہ کہ فضیلت برال مسجد کی ہی ہے زیادہ، عین مسجد کی، کیونکہ فنائے مسجد کئی احکام کے اندر یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے اصل حکم تو یہی اپنا مسجد کے اندر ہونے کا ہے. باقی جیسے ایک مثال آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہاں تک چلے گئی تو اب یہ ثواب کے اندر شریک ہو جائیں گے اس میں، تو ہر عبادت کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکے گا. اصل جو زیادہ ثواب ہے وہ عین مسجد ہی کا ہے. اسی لیے معتکف کو یہ جو کہا گیا کہ وہ فنائے مسجد میں جا سکتا ہے، تو وہاں پر بھی کئی مرتبہ مدنی مذاکرے میں تنبیہ ہوئی ہے کہ وقت اپنا زیادہ تر عین مسجد کے اندر ہی گزاریں. زیادہ تر وقت معتکف بھی مسجد کا جو عین یا عوام کے لیے بھی نیا لفظ ہوگا، یعنی جی ہاں نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ مخصوص ہے مسجد کی اس کو عین مسجد کہتے ہیں. صحن مسجد بھی مسجد ہی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں صحن مسجد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں صحن مسجد بولتے ہیں اس کو، لیکن ایکچولی یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، یہ فنائے مسجد ہے. فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جہاں یعنی مسجد کی ضروریات کی جو جگہ ہوتی ہے، جس سے کہ ساؤنڈ روم ہوتا ہے یا دریاں اور وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں وغیرہ، تو وہ امام کا جو روم ہے، مؤذن کا روم ہے، یہ سب فنائے مسجد عام طور پر فنائے مسجد میں ہوتے ہیں، بعض اوقات باہر بھی ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میری والدہ حافظ قرآن ہے، کیا وہ اپنے گھر میں امامت کروا سکتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیے جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. ویسے بھی امام کے لیے حافظ ہونا شرط نہیں ہے، وہ حافظہ ہیں، حافظ مردوں کو بولتے ہیں، تو حافظہ قرآن صحیح لفظ یہ ہوگا. تو حافظ ہو یا نہ ہو، عورت امامت نہیں کر سکتی، نہ مردوں کی نہ عورتوں کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام حافظ حسان احمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، اگر والدین دینی کام سے روکیں تو اس میں شرعاً صورت کیا ہے کہ ان کی نافرمانی بھی نہ ہو اور دین کا کام بھی ہو سکے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ. والدین دینی کام سے اس لیے روک رہے ہیں کہ یہ مذہبی رنگ اس پہ چڑھ جائے گا، نیکیاں اختیار کر لے گا، حلال حرام کی تمیز ہو جائے گی، تو یہ اپنا جو کاروبار غلط ہے جس میں ہم ملاوٹ والا مال بیچ رہے ہیں یہ ساتھ نہیں دے گا. اگر اس طرح کی معاذ اللہ صورتیں تو پھر تو ماں باپ کی یہاں بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ کام وہ کیا جائے گا جس میں ہماری آخرت کا بھلا ہے. اچھا، اب یہ یہاں اس لیے روکتے ہیں کہ اور بھی دین سیکھنے کا اسباب موجود ہیں، اور ان کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہاں جا کر یہ نیک بن جائے گا وغیرہ، بلکہ آپ کے جانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. ان کی تیمارداری، مریضاں ہیں، تیمارداری ہے، یا ان کو کوئی ایسا عارضہ ہے کہ گھبراہٹ ہوتی ہے. بعض اولادوں کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر باہر نکلے تو ماں کو پریشانی ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. اب اس پہ اگر متبادل صورت ہے کہ گھر میں سیکھے، سیکھ سکتا ہے، باہر پھر ماں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے نہ جائے. تو دونوں صورتیں بتا دی میں نے آپ کو. لیکن ایک تعداد ہے کہ جو ماں باپ اولاد کو اس لیے روک رہی ہوتی ہے کہ یہ دیندار نہ بننے پائے، یہ مولانا نہ بنے، یا ہماری یہ خراب ہو جائے گا، اور ہمارے خاندان میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی
इसने दाढ़ी रख ली है, इसको रोको 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 वरना कहीं मामा ना बांध ले। तो इस तरह माँ बाप रोकते तो हैं, इमाम में फाड़ने, छीन लेने, दाढ़ी सोते में काट देने के वाक़यात भी गुजरे हैं मेरे साथ। जब मैं आम इतना वो नहीं होता था पहले, शुरू में तो सिक्योरिटी इशू नहीं था, मैं आवाम में ही रहता था और आना जाना मस्जिदों में, इधर गलियों में घूमना फिरना सब होता था। तो मुझे इस तरह के वाक़यात बताए जाते थे कि ये हुआ ये हुआ। एक ने अपना हाथ बताया, ज़ख्मी था, बोला मैं सोया तो हमारे घर में वो कैंची लाकर दाढ़ी नींद में काटने की कोशिश करने लगी, मेरी आँख खुल गई, मैंने यूँ हटा दिया, हाथ में कैंची लग गई। तो अब ये कि माँ बाप कहते हैं दाढ़ी मत रखो, तो यहाँ नाफरमानी करनी होगी इन मानों कर, कि नहीं मानी जाएगी। वो है ना हदीस पाक कि खालिक का हुक्म हो, जहाँ खालिक का हुक्म आ जाए मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी। ला ताअत लि अहदिन फी मासियतिल खालिक, कि खालिक की नाफरमानी में किसी की भी फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। खालिक की मासियत में यानी मासियत भी नाफरमानी को बोलते हैं, खालिक यानी अल्लाह, खालिक की नाफरमानी में मखलूक यानी ऐसी बात कि जिसमें खालिक की नाफरमानी हो रही है तो फिर वो मखलूक की वहाँ फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। मखलूक में माँ बाप भी आ गए, सेठ भी आ गया, बॉस भी आ गया, भाई बहन उस्ताद सब आ गए। अगर वो कह रहे हैं कि दीन का मतलब फुला फुला जो कर रहे हैं नमाज इबादत इसमें कुछ हो, तो वो देखा जाएगा कि किस वजह से क्या कह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नमाज तो खैर कोई मना करता भी नहीं है, आमतौर पे इस तरह के केस नहीं है कि नमाज से ही माँ बाप रोकें बच्चे को। हाँ बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि सख्त सर्दी है, सख्त बारिशें हैं, तूफ़ान आया हुआ है, हवाएं ज़ोरदार चल रही हैं, दरख्त तो छपरे उड़ रहे हैं, अब ऐसे में माँ बोले कि बेटा फजर की नमाज आज घर में पढ़ ले, तो ये सही है, घर में पढ़ ले। तो वैसे भी ऐसे मौके पर जमात वाजिब भी नहीं रहती, जान को ख़तरे में डालकर, या वो गली ऐसी सुनसान है कि लूट लिया जाता है वहाँ, या कुत्ते दौड़कर बाजू का काट लेते हैं। तो ऐसी जगह भी अगर माँ बाप बोलते हैं कि बेटा फजर तुम घर में पढ़ लिया करो, तो बिल्कुल पढ़ ले घर में। कि कोई इबादत ऐसे ही नहीं जिसमें हम अपनी जान दे दें, वो तो जिहाद है, इसमें हम जान देते हैं। अल्लाह नसीब करे, जो सहाबा किराम जान देते थे, हम एक रुपया नहीं देने के लिए तैयार, राय खुदा में जान क्या देंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेसबुक पेज मौलाना इलियास कादरी पर काशिफ सवाल कर रहे हैं, कह रहे क्या कपड़े के पर्दे को सुथरा बनाया जा सकता है? सुतरे के तौर पर क्या कपड़े का पर्दा इस्तेमाल हो सकता है? बाज़ लोग कहते हैं कि सुतरा इतना मोटा होना चाहिए जितना एक उंगली के बराबर हो, इसलिए कपड़े का पर्दा सुतरे के तौर पर नहीं बन सकता क्योंकि ये बारीक होता है। एक उंगल ये उंगल बताइए ना, छोटी उंगल, ये जो डंडी है जैसे, तो एक उंगल और एक हाथ कम से कम ऊंची, यानी समझो आधा गज ऊंची हो, हाथ मापा जाएगा। ये उंगली है ना बीच की, इसका सिरा ये सबसे बड़ी है, यहाँ से लेकर कोनी तक ये एक हाथ कहलाता है। तो एक हाथ जितना ऊंचा हो और एक उंगली जितना कम से कम मोटा हो, तो ये डंडी की सूरत में। अच्छा, अब अगर कपड़ा है तो अगर ये एक उंगली जितना चौड़ा है, यानी अगर चौड़ाई में भी ऐसी चीज़ रखी हुई है तो अगरचे कि एक उंगल मोटी ना हो तो भी वो सुतरा बन जाएगी। चौड़ाई में अगर कपड़ा है जैसे, और एक उंगल मोटा नहीं है, तो ये भी सुतरे के लिए काफ़ी है। शीशा होता है, कांच होता है, तो भी सुतरा है। और जैसे कि कुर्सी आगे रख दी, बीच में खला है, कुर्सी के पीछे नमाज पढ़ रहा तो बीच में खला है, तो ये भी सुतरा है, क्योंकि वो बाहर शरीयत में ये जुज़िया मौजूद है। और हदीस से भी है कि वो ऊँट वगैरह जो होते थे, घोड़े, तो ये यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग उधर से गुजर रहे होते हैं, तो इस तरह की रिवायतें हैं। तो यूँ मतलब कुर्सी का भी सुतरा माना जाएगा। कुर्सी है, स्टूल है,
टेबल है, टेबल ऊंट से बड़ी नहीं होती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, बाद लोग ये कि खाली किताब रख देते होंगे, तो जूता रख दिया सामने कि ये सुथरा है, तो ये नहीं चलेगा। हाँ, किताबों का इतना बड़ा थप्पा है, गट्ठड़ है, एक हाथ ये से ऊंचा और ये सामने रख दिया तो ठीक है, ये सुथरा है। हाँ, कपड़े का हो जाएगा कि दो जगह को जैसे कि डंडी गाड़ दी, डंडी एक उंगल आपके पास नहीं है तो ये कपड़ा रख दें इस पे यूं, अब ये पर्दा बन गया, ये सुथरा बन गया। चादर है, इसका भी यूं सुथरा मुमकिन है। दो आदमी पकड़ के खड़े हो गए नमाज पढ़ाने के लिए, सुथरा तो बन जाएगा नहीं हो चादर का। लेकिन ये तो मसले तो अपनी जगह पर है, लेकिन तनफीर अवाम से बचना ज़रूरी है। लोग यार ये सोशल मीडिया जो है ना, मैंने एक बार बिल्कुल सही मसला बयान किया था तो बाज़ अहले इल्म मेरी तायद भी कर रहे थे कि गलत क्या कहा इसने, यानी कि ऐसे अजीब व गरीब लोग जो होते थे वो भी मेरी तायद करते, लेकिन एक तादाद या कुछ लोग ये मीम्स बनाना और वो मसला बताते हुए डर लगता है कि फिर ये मीम्स बनाएंगे। वो आगे से गुजरने का तरीका बताया था मैंने, जो किताबों में लिखा है, बाहर शरीफ में लिखा है, और मतलब बिला खिलाफ ये अहले इल्म मुखालफत नहीं करते थे, वो समझते थे कि इसने बोला तो सही है। भले यूँ मेरे से इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन बोलते बात तो फिक्र की किताबों में लिखी हुई, क्या गलत का है। लेकिन ये कि वो तरह तरह के जो बैठे हुए हैं ना सोशल मीडिया पर, बाज़ तो देहरिया होते होंगे जो अल्लाह को ही नहीं मानते होंगे, बाज़ गैर मुस्लिम होते होंगे, समझे कि जो इस्लाम को पसंद ही नहीं करते, तरक्की को, वगैरह वगैरह तरह तरह के लोग। तो वो ज़रा का मजाक उड़ाओ, इसकी मीम्स बनाओ ताकि लोग इससे दूर भागें, और दावत इस्लामी में जाएंगे तो ये पक्के मुसलमान हो जाएंगे। इनको हटाओ, ऐश खुशियों में लगा दो। तो यहाँ कितने तासुरात में आज भी एक आया था कि कई बार तासुरात में हमको मत गलत फहमियाँ। तो ये जो बेचारे गलत फहमियों में होते हैं ना, बाज़ वो भोले भाले होते हैं, इनको नहीं पता होता, वो सोशल मीडिया की मीम्स देखकर या किसी का इस तरह क्लिप देखकर भी वो बहक जाते हैं और ये समझते हैं कि ये गलत लोग हैं दावत इस्लामी। फिर करीब आते हैं, आके देखते हैं तो आंखें खुल जाती है कि हमारी गलती थी कि हम गलत लोगों की बातों में आ गए। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह खुली किताब है, आप आके देखें, अल्लाह करेगा तो आपके वसाविस दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हम कोई नई चीज़ नहीं ला रहे, हम वही हैं जो अल्लाह और रसूल ने इरशाद फरमाया, उसी की बातें करने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 100% इस्लाम वाले हम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद हामिद रज़ा तारी है। यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई। पहले मेरा कोई पीर साहब नहीं थे, लेकिन जब यहाँ पे आके माहौल देखा, इतने अच्छे अच्छे इस्लामी भाई यहाँ प्यार से बात करते हैं। अब हम भी अत्तारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल अत्तारी है। एक माह के इत्काफ के लिए आया हूँ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ इस मरकज़ में आके 5 वक़्त नमाज़ पढ़ रहा हूँ और नमाज का काम का कायदा पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सलात व तस्बीह पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है, सुन्नतें, आदाब, और मैंने ये इत्काफ पहली मरतबा किया है, लेकिन मुझे यहाँ पे इतना सुकून, इतना लुत्फ़ मिला। मैं जब इंशाल्लाह अब अपने घर जाऊँगा, अपने रिश्तेदारों, भाइयों, अपने दोस्तों को इसकी दावत दूंगा और नियत करता हूँ मैं अगले साल पीर साहब की बारगाह में 1 माह का इत्काफ करूँगा। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है माशाल्लाह। तीसरी बार कर रहा हूँ यहाँ पे इत्काफ। यहाँ पे दुआ भाई साहब की बहुत अच्छी है, बयान बहुत अच्छे करते हैं, कुरान पाक की तालीम दी जाती है यहाँ पे। मदनी मुज़ाकरे के हवाले से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे जो मेरे अहले सुन्नत हैं मीठी मीठी अंदाज में मदनी फूल बयान करते हैं और हम सब की इस्लाह फरमाते हैं। मोहम्मद बिलाल रज़ा तारी माशाल्लाह 30 दिन के लिए इत्काफ में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैंने नमाज सीखी है और गुस्ल के फ़राइज़, तरीका नमाज के फ़राइज़, यानी कि कैफियत एक यानी कि दुनियादारी से अलग ही नज़र आती है यहाँ पर। और मैंने इंशाल्लाह नियत की है कि ईद के बाद 12 दिन का काफ़िले में जाऊँगा। माशाल्लाह पिछले साल 1 माह का इत्काफ कराची किया था, बहुत कुछ सीखने को मिला। इस बार अपने शहर फैसलाबाद में इत्काफ किया, अल्लाह के फजल करम से बहुत कुछ सीखने को मिला और आइंदा नियत है इंशाल्लाह हर साल इत्काफ करेंगे। मेरा नाम अब्दुल रहमान अतारी है और मेरा फैसलाबाद पंजाब से ताल्लुक़ है।
اور میں نے اپنی 20 سالہ زندگی میں پہلی بار فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کیا، اور ماشاءاللہ یہاں پر آ کر پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ رمضان کسے کہتے ہیں اور اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ قرآن پاک سیکھنے کو ملا درست قرات کے ساتھ، اور دینی مسائل کی آگاہی اور ایسے علوم جن کا سیکھنا انسان پر فرض تھا۔ یہ بھی یہاں پر آ کر چلا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا فرض ہے، اور انشاءاللہ آئندہ یہ نیت کرتے ہیں کہ خود بھی اعتکاف کریں گے، اپنی فیملی ممبر کو بھی لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ اپنے دوستوں کو بھی دعوت اسلامی کے اعتکاف کروائیں گے۔ پہلے صف کے فضائل بتائے گئے تھے، ہم نے اب تک پہلے صف میں ساری نمازیں ادا کی ہیں کہ رمضان ہو گئی ہے، اب کے بعد بھی یہی نیت ہے کہ پہلے صف میں ساری نمازیں ادا کریں گے اور میرا سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے سے ایسے کویسچن ہیں جو میرے دل میں ہوتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے کویسچن یہ کروں اور کسی سے پوچھوں، اور جب امیر اہل سنت آتے ہیں اور وہ کویسچن وہ کرتے ہیں نا تو پھر فوراً مائنڈ میں چل جاتا ہے یار یہ تو میں نے پوچھنا تھا اور یہ انہوں نے بتا ہی دیا۔ ماشاء اللہ یہ ہمارے فیصلہ آباد کے عالمی فیصلہ آباد کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین کے تاثرات آپ نے سنے۔ اچھا ایک تعداد یہاں بھی تاثرات میں کہتی ہے، وہاں بھی کہہ رہے ہیں ہم آئندہ لائیں گے، آئندہ لائیں گے، آئندہ لائیں گے۔ ارے اللہ کے نیک بندو، آئندہ دیکھا کس نے؟ ابھی سے نہ بلا لو کہ جو دن باقی رہ گئے ہمارے ساتھ نفل اعتکاف کی نیت سے گزار لو۔ اس طرح مطلب ابھی سے آپ انفرادی کوشش شروع کر دیں، سال بھر کے بعد پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، آپ کا مزاج کہاں ہوگا۔ قلب دل کو اس لیے کہتے ہیں کہ منقلب ہو جاتا ہے، یعنی بدلتا رہتا ہے، تو دل ہی بدل گیا تو کیا کرو گے؟ تو ابھی سے جو نیت کی اس پر عملی جامہ پہنا دیں۔ اب تو ماشاءاللہ کمیونیکیشن آسان، رابطہ بالکل سہل، بلا لو تو پیغام دے دو کہ یار آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، اور جو سنتے ہیں میں بھی ان کو بلا رہا ہوں، آ جاؤ، فیضان مدینہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگرچہ 10 دن کا اعتکاف تو اب شروع ہو چکا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ جہاں جہاں جس شہر میں آپ اپنے اپنے شہر میں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں تو وہاں مطلب 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھ جاؤ، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ فائدہ تو ہوگا ہی نا۔ اور جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا زیادہ رکیں گے انشاءاللہ اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام علی حسین اتاری ہے، میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے آیا ہوں۔ پیارے امیر سنت، آپ سے میرا سوال عرض ہے کہ ہم نماز پڑھتے پڑھتے ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، برابر والے نے ہمیں لقمہ دیا اور اس کا لقمہ دینا کیسا اور ہمارا لقمہ لینا کیسا؟ اس کے بارے میں آج جواب ارشاد فرما دیجیے۔ لقمہ دیتا تو آپ منہ بند کر لیتے کہ منہ میں نہ جائے، یہاں منہ نہیں بند ہونا، دماغ بند ہو جائے۔ لقمہ قبول کر کے اگر آپ نے وہ کر دیا تو نماز تو ٹوٹ گئی۔ اگر اس نے لقمہ دیا اور آپ کو فوراً یاد بھی آ گیا تو آیا لقمے کی وجہ سے یاد، لقمے کی وجہ سے یاد آیا تو بہرحال یہ کہ لقمہ لینے سے نماز ٹوٹ جائے گی جو نماز میں نہیں ہے۔ اگر امام صاحب نے لیا کسی باہر والے کے، ارے بھائی مائک بند ہو گیا ہے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، سب رکوع میں جاؤ، جتنے رکوع میں گئے سب کی نماز گئی، ان کی سن کر۔ ایسا بھی ہوئے، ایسے واقعات ہیں ویسے کہ بولتے ہیں کہ مطلب رکوع میں جاؤ، بلکہ وہ پہلی منزل پر آواز نہیں آ رہی تو وہ اوپر سے آواز، بھائی آواز نہیں آ رہی تکبیر کہو، وہ نیچے والا تکبیر کہنا شروع کرتا ہے، اوپر والے وہ نماز میں اعلان کیا تکبیر کہو، ہاں کہ بھائی آواز نہیں آ رہی تکبیر کہو بلند آواز سے، کسی نمازی نے بھی تکبیر کہنا شروع کر اس نے اپنی نماز کی قربانی دے دی، گویا ختم ہو گئی اس کی نماز۔ تو پہلے گناہ گار ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب پتہ نہیں تھا مسئلہ، تو مسئلے سیکھنے بھی تو ضروری ہے نا۔ نماز کے ضروری مسائل جس سے نماز درست ہوتی ہے، جن سے فاسد ہو جاتی ہے وغیرہ، یہ سیکھنا فرض ہے۔ نہ جاننا یہ عذر نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے۔ نوٹ گننا سیکھ گئے، کہاں زیادہ نفع ہوتا ہے یہ سیکھ گئے، دنیا کے سارے معاملات سیکھ گئے ہے نا، اور نہیں سیکھے تو نماز نہیں سیکھی، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنی، پڑھے لکھے کہلانے لگے، لیکن قرآن کریم دیکھ کر بھی درست پڑھنا نہیں آتا۔ ہوں گے پڑھے لکھے،
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम शोएब अतारी है, मैं ज़िला उमरकोट से आया हूँ एक माह के एतकाफ़ के लिए। मेरा सवाल अमीर सुन्नत की बारगाह में ये है कि अगर कोई बंदा इमाम साहब के पीछे खड़ा हो और वो 3 बार से ज़्यादा खुजा ले, क्या उसकी नमाज़ टूट जाएगी या नहीं? इसके बारे में हमें जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया 3 बार सर खुजा ले, अच्छा 3 बार से ज़्यादा, वो 3 बार में भी तो है ना मसला, ज़्यादा तो बात की बात है। 3 बार से ज़्यादा खुजाएगा तो फिर नमाज भी नहीं खुजाएगा, नमाज के बाहर ही खुजा रहा है। तो एक रुकन में 3 से कम मर्तबा खुजाने की इजाज़त है। अब जैसे ये हाथ उठाया, यहाँ खुजाया, अब ये हाथ फिसला कर यहाँ ले आया, तो ये एक ही बार है कि उंगलियां जो है ये जुदा नहीं हुई ना हाथ से। हाँ, अगर ये एक जगह खुजाया, अब हाथ उठा लिया, यहाँ से खुजाया, ये 2 बार हुआ, अब तीसरी बार खुजाएगा तो नमाज टूट जाएगी। फिर रुकू में चला गया, जैसे ये क़याम में हुआ था, तो रुकू में फिर 3 से कम की इजाज़त हो जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिसला के लाया हो तो एक ही बार में आ जाएगा ना। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबके व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं, पढ़ाएंगे आप, याद है नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमदाना वसल्लिम रमदान ली वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, एक दुरूद पढ़ने पर 1 किरात अजर मिलता है, ये बताइए कि किरात कितना होता है। सवाल नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा किस चीज़ के ज़रिए हुई। सवाल नंबर 3, दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु के बाग के फलों में किस तरह की खुशबू आती थी। इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहन अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। 11 मार्च 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1,
جس کو صدقہ دینے کی حالت میں موت آئی اسے کیا انعام ملے گا؟ جواب، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال نمبر 2، اس قوم کا نام بتائیے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی اور راستے میں آنے والی زمین کا سارا پانی پی جائے گی۔ جواب، یاجوج ماجوج۔ سوال نمبر 3، دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کس پہاڑ پر لے کر جائیں گے؟ جواب، کوہ طور پر۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: وسیم علی عطاری، ملیر کراچی، ام حسنین عطاریہ بہاول نگر، محمد رمیز عطاری گھوٹکی، اویس عطاری راول پنڈی، محمد عمر فاروق پپلا میاں والی، محمد عامر مشتاق عطاری جھنگ، بنت خادم حسین لاہور چائنا اسکیم راجپوت چوک۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت خادم حسین لاہور چائنا اسکیم راجپوت چوک۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ دیکھیے مدنی مذاکرہ، ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے